सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे इज़ द एपिसोड 10 ऑफ द नॉवल हार्ट बीट बाय कोमल इकराम अहमद। सो लेट्स स्टार्ट। सादगी से बिना हलचल मचाए बिस्मल उनके घर आने के लिए तैयार थी। मेहंदी का फंक्शन तो हुआ ही ना था। हारून को इस हल्ले गुल्ले के सख्त खिलाफ था, मगर अंस की गुमशुदगी और अनल की जिंदा लाश के मद्देनज़र रखते सिर्फ सादगी से बारात ले जाना और सुन्नत पर अमल करते वलीमा मुनक्किद किया गया। आज बारात थी। घर में मेहमानों का एक तूफान था। शादी पर बेशतर रिश्तेदार थे। हानिया की नज़र हारून की फुप्पो पर थी, जो जाने आई भी थी या नहीं। अभी तक किसी खातून का तारुफ फुप्पो के नाम से नहीं हुआ था। तुम हानिया हो ना? सिगरेट सुलगाती एक मॉडर्न लड़की किचन में दाखिल हुई तो मिठाई पैक करवाती हानिया ने चौंक कर उसे देखा। पैंट शर्ट और तेज़ मेकअप से रंगे हुए चेहरे और रंग बिरंगे बालों वाली वो अजीब सी मखलूक थी। अगर इसे लड़की कहा जाए तो सिगरेट पकड़े इस मखलूक को लड़की कहना औरत सादगी तो हीन होगी। जी मैं ही हानिया हूँ। हानिया ने तस्दीक की तो लड़की की आंखों में हैरत दर आई। इसने हानिया का ऊपर से नीचे तक का हुलिया देखा। सुर्ख कामदार फ्रॉक, हाई हील और चूड़ीदार पजामे के ऊपर बहुत खूबसूरती से हिजाब किया गया था। सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठ उसके सुहागन होने की निशानी थे। आंखों पर नफासत से किया गया मेकअप उसकी आंखें दिलकश बना रहा था। हारून ने किसी वाकई महंगे पाउडर से उसे तैयार करवाया था। हानिया की आंखों में हैरत के साथ परेशानी दर आई। ये अजीब मखलूक हारून की रिश्तेदार कैसे हो सकती थी? ये उसके ख़ानदान में इस टाइप के भी लोग थे। मिसिस अब्बास और अब्बास साहब ने कितने फ़ख्र से हानिया का हाथ थाम कर, कितने ही मान से उसका एक एक से तारुफ करवाया था। वो खुश क्यों ना होती, आज इसे हारून की जड़ें इज्जत बख्श रही थीं। हनी की चॉइस ऐसी बहन जी टाइप तो बिल्कुल नहीं है। इसने मजबूरी में ये सब किया था। मॉम इज़ ऑलवेज राइट। हनी को तरस बहुत जल्द आता है। इस खिलाई मखलूक के मुंह से अपने शौहर का नाम ऐसी बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से सुनकर हानिया के कानों की लोएं तप गईं। वो इसे मुंह नहीं लगाना चाहती थी, मगर फिर भी दांत पीसते पूछ बैठी, आप कौन हैं? हानिया की बात पर उसने कहकहा लगाया, मैं वही हूँ जिसके हक और नसीब पर तुमने डाका डाला है। ये सब मेरा ही तो है। लड़की ने हानिया का आंचल चुटकी में भरकर हकारत से छोड़ा। घर की ओर नज़र घुमाती जाने क्या जताती बाहर निकल गई। हानिया सर झटक कर रह गई। अजीब पागल मखलूक है। कोई भी उठकर उसके खिलाफ कुछ भी कहेगा और मैं मान लूँगी? बिल्कुल नहीं। रिश्तेदारों का तो काम ही लड़ाई करवाना होता है। हानिया की अकल बर वक्त काम की और फिर बाकी कामों में उलझती वो ये बात यकसर भूल गई। बुरहान को सुरमा लगाते हानिया ने भाभी बनकर नेक मांगा, मगर हारून दूर ही खड़ा इसे किसी खातून के हाथ थामे संजीदगी से कुछ कहता दिखाई दिया। हानिया अगर मुश्किल में ना होती तो हारून के चेहरे पर फैले इस्तराब को देखती। वो औरत मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। हारून यहाँ आए ना, ये मुझे पैसे नहीं दे रहे। हानिया रोहान सी हो गई। तो किसने कहा था फटाफट सुरमा लगाने को? एक आंख में लगाती, नेग लेकर दूसरी में लगाती। शिजा ने अपने भाई का साथ दिया। हारून, ये लोग मेरा हक जब्त कर रहे हैं। हानिया की आवाज़ पर हारून ने एक पल को उसे देखा, उंगली से 2 मिनट का इशारा करके फिर उसी खातून से बात करने लगा। वो नहीं आएगा। हानिया को उसी लड़की की आवाज़ अपने अकब से सुनाई दी। मरियम तुम? बुरहान ने उसे हैरत से देखते कहा। हानिया को हैरत हुई, ये लड़की का वाकई मुसलमान थी। क्या ये मरियम का मतलब नहीं जानती थी? ये कौन है? हानिया ने बराह रास्त बुरहान से पूछा। लहजे में चुभन खुद ही आ गई थी। शिजा ने बुरहान का हाथ पकड़कर मरियम की तरफ देखने से गुरेज किया। वो जाने क्यों इससे नज़र नहीं मिला रही थी। मरियम ने कुछ जताकर बुरहान और शिजा के हाथ की तरफ इशारा किया। क्या शिजा ने हाथ छुड़वाया और बुरहान से अलग होकर खड़ी हुई, जिस तरह वो इसका भाई नहीं कोई नामहरम वजूद हो। मरियम की आंखों की काट बुरहान को बहुत महसूस हुई। उसका ध्यान हानिया की तरफ था, जो मुसलसल हारून को ही देख रही थी, जैसे वो मरियम की बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। वो कितने हक से हारून का नाम लेती थी। ये ले मेरी प्यारी आपी,
برہان نے اسے اپنے پاس بلاتے کہا اور ایک خوبصورت سا بریسلیٹ اس کی کلائی میں ڈال دیا۔ ہیرے جڑا بریسلیٹ دیکھتے لان میں ہر طرف سیٹیاں بجنے لگیں۔ ہانیہ کی تفکر کی فکر فخر میں بدل گئی۔ وہ کلائی ہلا ہلا کر وہ بریسلیٹ ہارون کی سب کزنز اور شزا کو دکھا رہی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھتے برہان نے گہری سانس لی۔ بارات نکلی تو استقبالیہ پر رنگ برنگی لڑکیاں برہان کو چمٹ گئیں۔ راستہ روکا گیا۔ بسمل کی کوئی اپنی بہن تو تھی نہیں، اس لیے ہانیہ سب میں پیش تھی۔ آپی، آپ تو میری سائڈ تھی نا، ابھی گھر میں گفٹ تو دیا تھا آپ کو۔ برہان منمنایا تو ہانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ ہانیہ کی ہنسی جانے کسی کو اچھی لگی تھی یا نہیں، مگر مریم کو بہت بری لگی تھی۔ وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس وقت وہ ہارون کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ ہانی پرنسس، بات سنو گی؟ ہارون نے اسے بلایا تو ہانیہ بھول پن سے فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ دوپٹہ چھوڑ کر جیسے ہی ہارون کے پاس گئی، ہارون نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کے پیچھے لگا دیں۔ باقی کمزور پارٹی کا دوپٹہ اڑا کر برہان دی کنگ سیٹی بجاتے ایک ہنگامے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ہانیہ ہکی بکی ہارون کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور مریم لفظ پرنسس پر ساکت سی وہیں کھڑی تھی۔ جب ہارون کے کہکہے نے اسے چونکا دیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ہانیہ نے شکوہ کیا اور اپنی کلائی چھڑوائی۔ اسے دھوکہ نہیں ڈیئر، عقل کا بروقت استعمال کہتے ہیں۔ ہارون نے ہانیہ کے گال پر چٹکی لی اور اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا جہاں ہال میں مہمانوں پر پھول برسائے جا رہے تھے۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مریم پیچھے کھڑی کچھ توڑ اور کچھ جوڑ میں مصروف رہ گئی۔ بہت پرسکون ماحول میں نکاح ہوا۔ بسمل کو برہان کے قریب لا کر بٹھایا گیا۔ برہان کی دوسری طرف ہارون بیٹھا تھا۔ پاس ہی رکھی دو مغلیہ چیئرز پر مسز عباس اپنے شوہر کے ہمراہ سجی بیٹھی تھیں۔ ان کے پیچھے بسمل کے ابا جی کھڑے انتظامات پر نظر رکھ رہے تھے۔ ویسے تو سب انتظامات ہارون نے کیے تھے، ایک پیسے کا خرچ بھی بسمل کی فیملی کو نہ کرنے دیا، پھر بھی سب کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اسٹیج پر ینگ پارٹی چڑھی تو سب بڑے اپنے کان بچاتے نیچے اتر گئے۔ یہ سب رسمیں تو ہونی ہی نہ تھیں۔ مہندی نہ ہونے پر شزا نے رو رو کر جو واویلا مچایا تھا کہ ہارون کی شادی پر بھی وہ کچھ نہ کر سکی اور کچھ نہ دیکھ سکی، اب بھی وہ بے مزہ رہے گی۔ اپنی اکلوتی بہن کی خوشی اور ضد سے ہارتے ہارون نے آج رسموں کی اجازت دے دی تھی۔ شزا کی وجہ سے سب کے مزے ہو گئے تھے۔ دودھ پلائی کا گلاس ہانیہ کے ہاتھ میں دیکھتے برہان اچھل پڑا۔ ہنی بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی وائف کی چلاکیاں؟ وہ رو دینے کو تھا۔ برہان کے ساتھ بیٹھا ہارون ہلکا سا مسکرایا۔ ہنی، ہارون نے پھر سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ہانی نے اس کو دیکھ کر ٹھینگا دکھایا، یعنی اب وہ اس کے پاس نہیں جانے والی۔ تمہارے مطلب کی بات تھی یار، ہر بار تو اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیتا نا۔ شریف شوہر ہوں، اس بار اپنی بیوی کا ساتھ دینے کا سوچا تھا۔ ہارون نے جذباتی تقریر کی۔ ہانیہ نے 1 منٹ سوچا اور پھر اس کے پاس گئی۔ دودھ کا گلاس؟ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر مانگا۔ ہانیہ نے گلاس اپنے پیچھے کر لیا۔ یار مجھ پر یقین نہیں تمہیں؟ ہارون یکدم سنجیدہ ہوا۔ ہانیہ کا ہاتھ سامنے آیا اور ایک چیخ ہانیہ کے منہ سے نکلی جب ہارون نے گلاس جھپٹ کر میز پر رکھا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے برہان گٹا گٹ مفت میں چڑھا گیا۔ پیسے؟ ہانیہ صدمے سے ہارون کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ برہان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو ہانیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اکلوتی سالی کو کوئی بہت انوکھا ہی تحفہ ملتا۔ یہ لیں، اس چینی کے بنا دودھ کے 20 روپے۔ برہان نے دودھ کی گویا مکمل رقم ادا کی۔ ہانیہ منہ کھولے دیکھنے لگی۔ ہال میں جا بجا کہے ابھرے۔ جیسے ہی بسمل کو علم ہوا تھا کہ برہان نے ہانیہ کے ساتھ کیا کیا واردات کی ہے، تب سے وہ دلہناپے کی پرواہ کیے بنا اسے سناتی ہی جا رہی تھی۔ اب وہ پیسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا بسمل کی آپی کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ، کتنے ہیں؟ ہانیہ چمک اٹھی۔ 20,000۔ برہان نے منہ بسورا۔ زیادہ ہیں یہ تو۔ بسمل کے بھائی کو دکھ ہوا، وہ اس کا بھائی کیوں ہے، بہن کیوں نہیں؟ راستہ رکائی کے بھی ہیں۔ گھونگھٹ کے اندر سے بسمل کی دھاڑ سنائی دی تو ہانیہ شدت جذبات سے اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو میری جان، کتنی کیوٹ ہو تم۔ ہانیہ کی محبت آج قابل دید تھی۔ ہارون منظر سے غائب تھا۔ نیکسٹ سین۔ برہان نے اندر جاتے الماری سے ایک لمبی ڈبیا نکالی۔ گھونگھٹ سے بسمل نے حساب لگایا۔ کوئی
پائل یا بریسلیٹ ٹائپ کوئی چیز ہوگی. عموماً ایسی ڈبیوں میں یہی چیزیں رکھی جاتی ہیں. وہ بڑی سٹائل میں اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور نثار ہو جانے والی نظر سے اسے دیکھنے لگا. بسمل کی حیا کے مارے آنکھیں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں. اللہ اللہ، اب میں اس برہان سے شرماؤں گی؟ یہ دن آ گئے ہیں مجھ پر. بسمل کے اندر انا نے انگڑائی لی. اس نے نظر اٹھا کر برہان کو دیکھا. وہ جیسی بھی چکنی چمبیلی ہو، اگر ان نظروں سے شوہر دیکھے تو حیا سے نظر بوجھل ہو ہی جاتی ہیں. یہ لو تمہارے حسن کا خراج تحسین. برہان نے ڈبیا اس کے ہاتھ پر رکھی. میں ذرا فریش ہو لوں. وہ بستر سے اٹھا مگر وہیں کھڑا رہا. بسمل نے ڈبیا کھولی، ساتھ ہی برہان کا ہاتھ اس کے منہ پر گیا. منہ سے باہر نکلتی صدماتی چیخ اندر ہی دب گئی اور منہ دکھائی کی رنگ برنگی چھپکلی جو برہان نے جانے کتنی محبت سے پینٹ کی تھی، بیڈ سے پھلانگتے دیوار پر چڑھ گئی. بسمل پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکے برہان کو دیکھ رہی تھی جس کے 32 دانت باہر تھے. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ضبط کرتے بھی وہ شکوہ کر گئی تو برہان اپنا کہا نہ روک سکا. بسمل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر تابڑ توڑ تھپڑ اور مکوں کی برسات شروع کر دی. یار ناخن تو مت مارو، تمہیں شوہر کو مارنے کی بھی تمیز نہیں ہے. برہان کی آہیں دب کر رہ گئیں. بسمل سے شادی کا فیصلہ 100% خالص اس کا اپنا تھا، اس لیے اس وقت اس معصوم مرد کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا. نیکسٹ سین. ہانیہ نے ہمیشہ اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام خود کیا تھا. اب بھی وہ بے پناہ تھکن کے باوجود نفاست سے اس کی گھڑی اتار کر باکس میں رکھ رہی تھی. ٹائی کھول کر وہ سٹڈز کھولنے لگی. ہارون نے بہت چاہت سے اس کی طرف دیکھا، جسے ہر وقت صرف ہارون کا دھیان رہتا تھا. شرٹ کے ابھی اوپری 3 بٹن ہی کھولے تھے کہ ہر بار کی طرح ہارون نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا. میرا نائٹ سوٹ دے دیں. ہارون نے تیسرا بٹن ہمیشہ کی طرح واپس بند کیا. مجال تھی جو 3 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہارون نے ہانیہ کو اپنی ہارٹ سرجری کا نشان دیکھنے دیا ہو. گو کہ یہ مشکل تھا، مگر وہ اس نرمی سے اسے دوسری طرف لگاتا کہ ہانیہ چپ رہ جاتی. آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھنے دیا. فریش ہو کر وہ آیا تو سکارف کھول کر اپنے بال سلجھاتی ہانیہ نے نظر ملائے بنا پہلی بار شکوہ کیا. کیا پرنسس؟ وہ انجان بنا اور برش اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے لمبے بال خود سلجھانے لگا. جہاں میری پہلی محبت زندہ ہے. ہانیہ کا لہجہ سادہ تھا مگر بات کڑواہٹ سے بھری. ہارون کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک بہت سارے تماچے ہانیہ کے چہرے پر مار چکا ہوتا، مگر وہ کمال ضبط سے بات سنبھال گیا. اچھا تم نے نہیں دیکھا؟ وہ جیسے انجان بنا. مجھے دیکھنے ہیں وہ نشان. ہانیہ نے کھڑے ہوتے اس طرح ضد کی جیسے وہ یقین ہو رہی ہو. جس چیز سے انسان کو دکھ پہنچے اس سے دور رہنا چاہیے. ہارون نے اس کے لمبے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا. اسی وقت دروازہ کھلا. ہانیہ ہڑبڑا گئی. اس کے بال بکھرے تھے اور دوپٹہ ندارت. جانے کون اچانک آ گیا. مجھے کافی پینی ہے مگر سب سو چکے ہیں. مریم نے ہارون کے ہاتھ میں برش دیکھتے ہوئے کہا. ہانیہ نے ہارون کی طرف دیکھا جو فوراً مریم کے پیچھے باہر نکل گیا تھا. ہانیہ نے اپنے کپڑے نکالے اور منہ ہاتھ دھویا. بال باندھ کر وہ نماز اور طویل وظیفے ادا کرنے لگی. خالی بستر پر دیکھ کر وہ چونک اٹھی. ہارون کیا ابھی بھی نہیں آیا تھا؟ 1.5 گھنٹہ پہلے وہ گیا تھا. وہ تو سمجھی تھی وہ کافی نکال کر دے گا. اگر بنانے بھی لگ گیا تھا تو کب سے اسے آ جانا چاہیے تھا. اسے اپنی بے وقوفی پر رہ رہ کر غصہ آیا. سارا دن مریم کی گئی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگیں. ہانیہ ہارون کی تلاش میں دبے پاؤں باہر گئی. سارا گھر سو چکا تھا. ہانیہ کچن میں گئی تو وہاں کی لائٹس آف تھیں. نیچے سب کمرے آہستہ آہستہ وہ چیک کرنے لگی مگر وہ کسی میں نہ تھے. ہانیہ کی نظر کھلے گیٹ پر گئی تو وہ آدھ کھلے گیٹ سے باہر کا منظر دیکھتی چونک اٹھی. مریم رو رہی تھی اور بار بار ہاتھ جوڑتے کچھ کہتی. ہارون جانے مسلسل کیا کہہ رہا تھا. دونوں کی مسلسل ہلتے لب ہانیہ کو نظر آ رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی. اچانک مریم ہارون کے سینے سے لگی رونے لگی اور ہارون کا ہاتھ اس کے سر تک گیا. ہانیہ کی روح تک فنا ہو گئی. سارے منظر دھندلا گئے. ہارون
ہانیہ نے شکست خوردہ سی آواز نکالی۔ ہارون کے شانے سے مریم فوراً الگ ہوئی۔ ہانیہ پلٹی اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہارون ہڑبڑا کر اس کے پیچھے گیا۔ مریم نے مسکرا کر اپنے چہرے سے نکلے آنسو صاف کیے۔ ہانی یار پلیز، ویسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، پلیز دروازہ کھولو۔ ہارون نے ہلکا سا دروازہ بجا کر کہا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، عزت کی رسوائی ہو جانا ممکن تھا۔ ہانی پرنسس، کیا مجھ پر یقین نہیں تمہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چیٹ کر سکتا ہوں؟ دروازہ کھولو، شاباش، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہارون نے پریشانی سے دروازہ ایک بار پھر بجایا، پھر یکدم یاد آنے پر وہ کچن میں گیا اور کمرے کی چابی لایا۔ خوش قسمتی سے صرف لاک لگا تھا۔ ہارون دروازہ کھول کر اندر گیا تو چکر آ گیا۔ جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ہانیہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مجھے صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دو گی کیا؟ ان 3 سالوں میں اتنا ہی جانا ہے میرے بارے میں؟ ہارون نے اس کی کلائی تھامی تو آنسوؤں سے تر ہانیہ نے پرشکوہ نگاہ اٹھائی۔ ہارون کی نظر جھک گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہارون نے کہا۔ ایسا نہیں ہے تو نظر ملا کر بات کریں۔ نظر تو گناہ گار چکاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں جو میں نے دیکھا جھوٹ تھا، فریب تھا۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قسم کھا کر کہیں میں نے جو دیکھا وہ غلط تھا۔ ہانیہ نے جس طرح کہا، ہارون کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ نظر چرانا، یہ کب اس نے سیکھ لیا تھا؟ ٹھیک ہے وہ سب سچ تھا، مگر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہارون نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اسے کپڑے بیگ کے ساتھ ہی الماری میں پھینک دیے۔ میں کس حیثیت سے رہوں؟ کیوں رہوں؟ میرا کون ہے یہاں؟ ہانیہ چیخ گئی۔ اتنا بڑا فریب، دھوکا ہوا تھا۔ سکون کا اب کوئی لمحہ میسر نہیں تھا۔ 4تھی منزل، آگہی، ایک تلخ حقیقت، عشق محشر۔ آگہی کا در مجھ پر اس طرح کھلا، میرا غرور تار تار ہوا، میری محبت کرچی کرچی ہو کر آنکھوں میں چبھنے لگی۔ ایک آگہی کا در کھلا تھا، ایک دبا دی گئی یہ چابک بن کر بار بار غرور کا سر کاٹنے والی تھی۔ گھر میں بہت مہمان ہیں، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ، سب کے جانے کے بعد بات کریں گے، اپنی جگہ پر لیٹتے ہارون نے سکون سے کہا۔ ہانیہ کا مارے توہین کے برا حال تھا۔ میں 1 منٹ یہاں نہیں رکوں گی، جس کی جگہ ہے اسے ہی یہاں رہنا ہوگا۔ ہانیہ نے اس لہجے میں کہا جیسے وہ بھیک میں یہ جگہ خالی کر رہی ہو۔ اچھا، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ آدھی رات، تمہارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ ہارون کا لہجہ پرسکون تھا۔ ہانیہ کو یہ تیر دل پر لگا۔ وہ کیا اس کے بھائی کا تانا دے رہا تھا جس نے پلٹ کر دیکھا تک نہ تھا؟ کہیں بھی جاؤں آپ کی بلا سے، ہانیہ چیخی۔ ہارون نے اس کی کلائی سے تھام کر اسے اپنے پاس گرایا۔ پرنسس یار، غصے میں تو اور بھی حسین لگتی ہو۔ ہارون نے اس کے بھیگے سرخ گال اپنے گالوں سے سہلائے۔ ایسا کچھ نہیں پرنسس، تم یقین کرو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سوری نا۔ سوری بابا، مگر تم جانے کی باتیں مت کرو، میرا دل رک جائے گا۔ ہارون نے اس کے سرد غصیلے وجود کو خود میں سمویا۔ آپ کو مذاق کے لیے یہی بات ملی تھی؟ ہانیہ نے سسک کر کہا، لہجے میں شکوہ در آیا۔ ہارون نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ مجھے کیا علم تھا تم اتنا ہائپر ہو جاؤ گی، بس دل کیا تمہیں ستا کر منایا جائے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں سکون بھرنے لگا۔ اور وہ جو آپ اس کے گلے لگے تھے؟ ہانیہ نے پھر شکوہ کیا۔ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ تھا یار، ہم نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ اب سوئیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیمپ کی روشنی کم کرتے ہارون نے جھک کر اس کی صاف بے داغ پیشانی پر بوسہ لیا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں ہانیہ، میں نے صرف اپنی پرنسس سے محبت کی ہے۔ ہارون کی ہر سانس پر ہانیہ کا حق ہے۔ یہ بات میں بھول جاؤں مگر تم یاد رکھنا، ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے اندر ٹھنڈک بھرنے لگی، اندر جلتی بھٹی کی حاسد آگ بجھنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ بسمل اور برہان کا ولیمہ بھی شاندار رہا۔ خدا خدا کر کے گھر سے مہمان رخصت ہوئے، ساتھ ہی مسز عباس کے چہرے پر چھا جانے والی خاموشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہانیہ کو پوچھنا اچھا نہ لگا مگر بسمل پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا تو جواب مل بھی گیا۔
بس ایک فکر ہے، میری شیزا اپنے گھر کی ہو جائے اور انس واپس آ جائے۔ انل کو دیکھ کر دل ہولتا ہے۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ آنٹی آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا، بسمل نے انہیں تسلی دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر بیٹا آپ مجھے آنٹی کیوں کہتی ہو، مما بولا کریں، مسز عباس نے کہا تو وہ چھینپ گئی۔ دیکھ لیں ہانی آپی، 1 ہفتہ ہو گیا ان کی شادی کو، مگر ابھی تک بھابھی نے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دکھایا۔ شیزن نے فرمائش کی، پاس بیٹھے برہان کی کافی منہ سے ابل کر میز پر سارا ناشتہ گندا کر گئی۔ سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ بسمل غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میں ذرا شرم نہیں؟ ہنس رہے تھے جبھی یہ سب ہوا۔ بسمل نے الزام دھرا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ قسم سے جان بالکل نہیں پتہ نہیں کیسے نکل گئی۔ برہان نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ بسمل ہوں کر کے چلی گئی۔ باقی سب ابھی تک اسے ہی گھور رہے تھے۔ اگر بسمل گھر میں نہ ہوتی تو تمہاری اس حرکت پر آج تم پٹ بھی سکتے تھے۔ عباس صاحب نے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت ہی اور کیوں نہ ہوتی۔ بہت عرصے بعد آج مسز عباس اس طرح کی بے لگام غصے میں آئی تھیں۔ صاف کرو یہ سب، مسز عباس دبے دبے غصے سے بولی اور چلی گئیں۔ ہارون اور اس کے بابا کا کہا نکل گیا۔ برہان منہ بسور کر رہ گیا۔ اچھا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، مت بتائیں کیا دیا تھا۔ شیزا ابھی تک خفا تھی۔ چھپکلی کلر کر کے دی تھی، میری ماں چھپکلی کو دوسری چھپکلی سے ڈرایا تھا۔ برہان نے سر پیٹا تو سب ہکے بکے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا برہان اتنے اہم موقع پر یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ نیکسٹ سین۔ چلو مما نے بولا ہے تمہیں کوئی تحفہ لے دوں۔ بسمل نے ابھی تازہ جائے نماز ادا کر کے رکھی ہی تھی کہ وہ سر پر سوار ہو گیا۔ جنہیں خود خیال نہ آئے انہیں کسی کے احساس دلانے سے بھی نہیں آتا۔ جو دیا تھا وہ سامنے دیوار پر ہے۔ بسمل نے کمرے کے ایک دیوار کو گھورتے کہا جہاں پچھلے ہفتے سے وہ منہ دکھائی کا تحفہ بڑی شان سے چپکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مما سے کہہ دوں گا، تم اسی پر خوش ہو، مجھے تمہاری چوائس پتہ تھی اسی لیے یہ دیا۔ برہان نے بیڈ پر گرتے شرارت سے کہا۔ بندر، بسمل نے تڑک کر کہا۔ چلو نا یار، تم بیوی بن کر بڑے نخرے کرنے لگی ہو، برہان نے شرارت سے کہتے اے سی تیز کیا اور الماری کے پٹ کھولے کچھ تلاش کرنے لگا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بسمل اپنا دوپٹہ کھول کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ مت کرو اس جنگل پر اتنی محنت جان، ان میں جتنی بھی کنگھی کر لو لگتا ہی نہیں۔ برہان نے اب کی بار اس کے گنگریالے بالوں پر وار کیا تو بسمل تب اٹھی۔ ہاتھ میں پڑا برش برہان کی کمر پر مارا۔ اف یار، قسم سے کتنی لڑاکا ہو۔ اس دن کا اینٹی سیپٹک لگا رہا ہوں بازو پر اپنے، ناخن دیکھو اپنے۔ جب سچ بولو تب سزا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، وہ خفگی سے بولا۔ برہان بندر، اگر تم چپ نہ ہوئے تو یہ سارے ناخن تمہارے چہرے پر گاڑ دوں گی۔ بسمل کی آواز گھرا کر نکلی۔ ناخن مت کہو، پنجے کہو، پنجے، چڑیل کے پنجے، برہان نے جل کر کہا۔ اب 2 گھنٹے لگا کر ان جنگلات کو درست کرو گی، پھر سکارف پہنو گی۔ ایسے ہی چلو، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ بسمل کی کلائی تھامتے برہان نے کھینچا تو اگلے ہی پل چیخ اٹھا۔ اس کے بازو میں بسمل کے دانت گڑ چکے تھے۔ میں سکارف کے بنا ہرگز نہیں جاؤں گی، جاہل آدمی، بسمل نے چمک کر کہا، مگر برہان اسے خشمگی نظروں سے دیکھتا بازو کا جائزہ لے رہا تھا جہاں اسے ہلکی ہلکی جلن ہو رہی تھی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں تمہارا آ جانا، تب کر کہتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ بسمل کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے گئی تو برہان ہانیہ کے سامنے کرسی رکھے بیٹھا تھا اور وہ کوئی دوا اس کی کلائی پر لگا رہی تھی، ساتھ ہی دونوں کے دانت جانے کس بات پر نکل رہے تھے۔ بسمل آ گئی ہے، اس سے پوچھو، ہانیہ نے چہک کر کہا۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتی مسکرائی۔ یہی کہ کس زہر سے دانت منجن کرتی ہو۔ برہان نے جلے دل کے پھپھولے نکالے تو بسمل کی ہنسی دور تک گئی۔ میں یہ رکھ کر آتا ہوں۔ برہان وہ دوا اٹھا کر کچن کی طرف گیا۔ ہانیہ بسمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں تنگ کرتی ہو اسے، اتنا تو پیار کرتا ہے تم سے۔ ہانیہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب آپ پارٹی بدل رہی ہیں، بسمل نے منہ بسورا۔ اچھا بابا، نہیں بدل رہی پارٹی، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔
हानिया ने हाथ उठाए तो बिस्मल खुशी से मुस्कुराई। एक बात पूछूं? टिश्यू से हाथ साफ करते हानिया ने पूछा। अरे 2 पूछें मगर पूछ कर नहीं, बेधड़क, बिस्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये स्कार्फ क्यों पहनती हो? हानिया ने उसकी तरफ देख कर पूछा। आप भी तो यही पहनती हैं, आप बताएं आप हिजाब क्यों पहनती हैं? उल्टा बिस्मल ने सवाल पूछा। बिस्मल, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मुझे तो लगता है मुझे सूट भी नहीं करता। वाजिबी सी तो शक्ल है मेरी, ये तो बस हारून की जिद है कि मेरे बाल कोई न देखे, वरना मैं तो अब तक उलझ जाती हूँ। हानिया की बात पर बिस्मल दंग रह गई। आप ही क्या कह रही हैं, ये कैसे हो सकता है? बिस्मल ने हैरानगी से उसे देखा। आप ही हिजाब किसी मजबूरी में नहीं किया जाता, ये तो नमाज की तरह सुकून है। जैसे नमाज दिल का सुकून है, हिजाब रूह का सुकून है। कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, इसमें ठंडक जाती है। इसी तरह हिजाब से रूह को ठंडक मिलती है, जिंदगी को राहत मिलती है। मैं इसलिए हिजाब करती थी क्योंकि मुझ पर किसी का हक नहीं था। मैं किसी मॉडल या एक्टर की तरह पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। मैं क्यों मुफ्त में अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती रहूं? क्या जिन लोगों के देखने से मुझे लज्जत मिलेगी, क्या वो आएंगे मेरी कब्र में मौत का अजाब कम करने? क्या वो मेरी पाकीज़गी की गवाही देने आएंगे? नहीं आपी, वहां कोई नहीं आएगा, सिर्फ आमाल होंगे। और मैं पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर खुद को बाजारों में साबित नहीं कर सकती। पब्लिक बाजारू वही हैं, वहां नुमाइश होने वाली हर चीज की कीमत लोग खुद लगा लेते हैं, फिर चाहे हम वो फॉर सेल का टैग लगा कर रखें या खुद एहतमाम से उठकर वहां चले जाएं। मैं इसलिए हिजाब करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए एक महरम बना दिया है जिसका मुझ पर हर तरह से हक है, तो मैं क्यों उसकी अमानत में खयानत करूं? क्यों मैं किसी भी राह चलते को खुद को सराहने का मौका दूं? मेरे ये बाल, ये हाथ, हत्ता कि मेरे नाखून की नुमाइश भी उस महरम की अमानत में खयानत होगी जिसे सिर्फ मेरा मुहाफिज बनाया गया है। ये मेरे दिल की खुशी है, मेरा सुकून है। कौन कहता है मर्द ही बटा हुआ होता है? एक घर बैठी औरत उसके दिल पर राज नहीं कर सकती? मेरी सोच है सर नंगा करके बाजार जाने वाली औरत मर्द से ज्यादा बटी हुई होती है, क्योंकि वो इस मिठाई की तरह बन जाती है जिसे इसके डब्बे से निकालकर सजा दिया जाता है और हर तरह की मक्खी और गंदे जानवर उस पर बैठ रहे होते हैं। हर कोई नजर भर कर उसे देखता गुजर जाता है। वो खाने के काबिल नहीं रहती, फिर भी लोग उसका सौदा कर लेते हैं। मेरा मानना है औरत कुरान की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल पाक साफ, पाकीज़ा, वाज़िया, जिसे मर्द आसानी से पढ़ सके, उसकी इज्जत कर सके। और इसका ये हिजाब इस तरह होता जैसे कुरान और काबा का गुलाफ। ये गुलाफ काबा और कुरान को महफूज रखता है, धूल मट्टी से बचाता है। ये हिजाब हमें बुरी नज़र से बचाता है। लोग हमें देखकर सीटी नहीं बजा सकते, इज्जत की नज़र से देखते हैं। आपने कभी गौर किया होगा आपी, जब कभी हम बाजार अबाई या स्कार्फ में जाएं तो लोग गुजरते वक्त कहते हैं आपी जी रास्ता दें, और जब कभी तैयार होकर जाएं खुद को अरियां करके तो कोई सीटी बजाता है, तो कभी किसी का शाना गलती से लग जाता है और कभी कोई अचानक हाथ पकड़कर छोड़ देता है। आजकल का ये आलम है, बेहिजाब लड़की देखकर अक्सर कम उम्र लड़के नंबर लिख कर फेंक जाते हैं। मैं क्या कहूँ और मेरी उलझन क्या होगी आपी? ये हिजाब तो मेरी मुसलमान होने की पहचान है। मैं कैसे अपनी पहचान अलग कर दूं? बुरहान तो नादान है, वो समझता नहीं है, इसलिए मेरी शिकायत आपसे करने आ गया। मगर मैं तो समझती हूँ ना, मुझे उसकी अमानत की हिफाजत कैसे करनी है। मेरा दिल उन औरतों और लड़कियों पर रोता है जो पर्दा करने से खाइफ हैं। पर्दा हर ज़माने में शराफत और अज़मत की निशानी समझा जाता रहा है। इस्लाम ने इसका हुक्म देकर एक औरत की अज़मत की हिफाजत की है। पर्दा, चादर, बुर्का, दुपट्टा, गर्जिए के ऐसा कपड़ा जिससे औरत का बदन और उसके बाल नजर न आए। हम पर्दे पर बहस सारी जिंदगी कर सकते हैं, मगर आप जानती हैं एक ऐसा गुनाह है जो हम अनजाने में कर देते हैं, मगर करते ज़रूर हैं। यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो बुरहान और मेरी हर रोज़ लड़ाई होती थी। वजह मेरा लठ मार लहजा था और मंगनी के बाद अक्सर मैं इसका फ़ोन उठाने से इज्तनाब करती थी। मगर जब मुझे लगता वो रह नहीं पा रहा या मुझे खुद पर ज़ब्त आ चुका है तो मैं उसकी सुन लेती थी। मगर फिर भी मुझ पर इस गुनाह का कम ही सही मगर बोझ है। बिस्मल की आंखें नम हुई। कैसा गुनाह? हानिया की आवाज़ में लर्जिश थी। कुरान पाक में गैर मर्द से हंस कर बात करना ममनू है।
آپی، اور ہم انجانے میں یا ضرورت میں کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ آیت دن رات کوڑے لگاتی ہے۔ کب کب میں اس کی بات پر ہنسی تھی، کب کب وہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ کسک نکاح کے بعد بھی میرے اندر چوں کی توں ہے۔ میں سب جانتے بوجھتے یہ سب کیا۔ کون کہتا ہے ہم ایجاب کر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں؟ اس گناہ کا بوجھ مجھے اب بھی اس سے کھل کر ہنسنے نہیں دیتا۔ آپ نے سورہ احزاب میں وہ آیت پڑھی ہے، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ سورہ احزاب ورس نمبر 32۔ صرف مجبوری میں یا ضرورت سے بات کرنے کا حکم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بسمل کا کاجل پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ کیا اس جیسی لڑکی بھی گناہ کے بوجھ سے خود کو اذیت دے رہی تھی؟ ہر روز اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں آپی، مگر ایسا لگتا ہے وقت مجھ پر ہنس رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہو اب تو تم جانتی ہو تم سے یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ معافی کا وقت تو تب تھا تب تم ضبط سے کام لیتی۔ رو رو کر وہ بے حال ہو رہی تھی۔ توبہ کے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے، اور جب توبہ کے آنسو بہتے ہیں تو حکم ہے کہ آس پاس کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ ہانیہ کی سوئی وقت اور توبہ پر اٹک گئی۔ کیا وقت اس کے پاس ابھی موجود تھا یا وقت گزر چکا تھا؟ اس کے پاس تو وقت موجود تھا۔ وہ توبہ کا کھلا در اپنا کر گزر چکے لوگوں کے لیے راحت بن سکتی تھی اور اپنے بھڑکتے دل میں سکون پیدا کر سکتی تھی۔ بسمل نے نظر اٹھائی تو ہانیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ جانتی ہیں میں اسے پڑھاتی رہی ہوں، اور بعد میں حضرت جنید بغدادی کا یہ بیان سنا، پہلے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ دن، وہ قربتیں مجھے کوڑے مارتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں رابعہ بصری سے نیک عورت کون تھی؟ جب ان کو اجازت نہیں تو میں؟ بسمل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ مجھے کبھی اس طرح ہارون نے نہیں سمجھایا، وہ تو بس آرڈر دے دیتے ہیں یہ کرو۔ ہانیہ کا لہجہ بسمل سے متاثر لگ رہا تھا۔ آپی، وہ کیسے کہتے آپ سے کہ آپ ان کی امانت کی حفاظت کریں؟ وہ مرد ہیں، اور مرد میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جب خفگی سے اپنی پوری کروا لی تھی تو محبت سے کیسے کہتے؟ یہ تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ بسمل نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تو آنسو صاف کرتی ہانیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ دل سے کر کے دیکھیں، یقین کریں یہ حجاب آپ کی عادت اور ضرورت بن جائے گا۔ جب کوئی کام ہم دل سے نہ کریں تو اس کی عادت کبھی نہیں ہوتی۔ بسمل اٹھی۔ یہ برہان کہاں رہ گیا ہے؟ ٹائم پر نظر جاتے دونوں چونک اٹھیں۔ برہان پیچھے کھڑا جانے کی سوچ میں ڈوبا تھا، اور جانے وہ کب سے کھڑا تھا۔ بسمل نے چٹکی بجائی۔ چلیں، لے کر نہیں دینا مجھے منہ دکھائی کا تحفہ؟ وہ بولی تو لہجہ آپ کڑوا ہو گیا۔ یکدم برہان ہنس دیا۔ تم ہاتھی کے دانت کی طرح ہو، برہان نے تجزیہ کیا۔ بس رہنے ہی دو بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ بسمل نے اسے چھیڑا تو دونوں اسی طرح جھگڑتے گھر سے نکل گئے۔ ہانیہ گہری سوچ میں ڈوبی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ہانی، انل کو دوا دی تھی؟ مسز عباس نے اچانک آتے پوچھا تو ہانیہ گھبرا کر انل کے کمرے کی طرف گئی۔ ایم سوری انل، میری بہن، مجھے بھول گیا۔ ہانیہ نے جلدی سے میڈیسن کے ڈراپس اس کی ڈرپ میں ڈال کر لگائے۔ مکمل تسلی کرتی وہ وہیں گہری سانس لیتی وہیں ٹک گئی۔ کب ٹھیک ہوگی تم چندا؟ تم نے ہمارا گھر بے رونق کر دیا ہے۔ ہانیہ نے اس کے بال سنوارے، اتنے میں مسز عباس وہیں آ گئیں۔ چہرے سے ہانیہ کو وہ خفا لگیں۔ ایم سوری مما، میں بھول گئی تھی۔ ہانیہ نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ ہاں بھول گئی تھی، مگر اسے کچھ ہو جاتا تو ہم انس کو کیا جواب دیتے؟ میرا بیٹا جب بھی آئے گا اپنی دلہن کا ضرور پوچھے گا۔ اسی کی خاطر تو چلا گیا تھا۔ مسز عباس کی آنکھیں افسردہ اور امید کے جگنوں سے بھرپور تھیں۔ اچانک انل کے ساتھ لگی مشینوں میں ہلچل مچی۔ معجزے عام نہیں، خاص انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے معجزے نہیں ہوتے؟ آج کل معجزہ
وارد ہونا ڈھونگ مانا جاتا ہے، مگر آج کل انل جیسی پاکیزگی اور معصومیت بھی تو نہیں ہوتی۔ جب ہم معجزے کے قابل نہیں ہوتے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کل ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسی معجزاتی محبت تھی؟ 3 سال میں پہلی دفعہ انس کا نام لیا گیا۔ انل کو کسی نے دلہن کہا تھا تو اس کی اجڑی ویران شہد رنگ آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہانیہ کی نظر مشین کی ہلچل سے انل کی طرف گئی تو اس کے گلے سے چیخ نکلی، اٹھ گئی تم انل؟ میری جان، کتنا سویا ہے میری بچی نے؟ مسز عباس اس پر دیوانہ وار اس طرح جھکی جسے وہ رات کی نیند سے اٹھی ہو۔ نیکسٹ سین۔ کہا تھا نا تم سے تمہارے قدم اس گھر کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ برہان نے بسمل کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی ابھی سب کو خوشیوں بھرا فون پہنچا تو ہارون اپنے ساتھ ڈاکٹر کو بھی لے آیا تھا۔ اب سب کمرے کے باہر بیٹھے انتظار میں لگے تھے۔ میں نے آج تک سسرال میں بہو کی موت ہوتی ہے جہیز کے کیس میں جلی ہوئی لڑکیاں تو کبھی خوبصورتی کے جرم میں ساس اور نند کے حاسد سے پٹ جانے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زخم سی کر دیے ہیں۔ پہلی بار میں نے ایک نیم مردہ لڑکی کو سسرال میں دوبارہ زندگی لیتے دیکھا ہے۔ جس وقت یہ گری تھی اور کوما میں گئی تھی، میرا اور میرے سٹاف کا ماننا یہی تھا، آپ لوگ انہیں نہیں رکھیں گے، اتنا تو بوجھ کوئی سگے ماں باپ بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ نے بہت عظیم کام کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو جھک کر سلام کروں۔ آفرین ہے ہارون عباس آپ پر، جس نے ایک مردہ جسم میں زندگی کے آثار ڈھونڈ لیے۔ آج ہارون کی ساری محنت رنگ لے آئی تھی۔ طویل انتظار کے بعد انل اٹھ چکی تھی۔ میں اس کا علاج نہ کرواتا تو خدا کی نظر میں گر جاتا، کیونکہ اسے اس گھر میں لانے والا میں تھا۔ پانی میں بہہ کر موت کے حصار میں گری یہ لڑکی میری ذمہ داری تھی، مجھ پر فرض تھا اس کی آخری سانس سے بھی زندگی کی رمق تلاشنا۔ ہارون صرف سوچ کر رہ گیا مگر زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ وہ صرف ڈاکٹر کو دیکھ کر خیر مقدم مسکرایا۔ یہ بہت آہستہ آہستہ ریکور کریں گی، انہیں ویسی ہی کیئر چاہیے جیسے پہلے دن کے بچے کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ میں کچھ میڈیسنز لکھ دیتا ہوں، اب انہیں صرف یہی دیجیے گا۔ ڈاکٹر میڈیسن لکھ کر چلے گئے۔ بسمل نے جا کر انل کو مبارکباد دی۔ سب کی خوشی انل سے نہیں، انس کی امانت سے جڑی تھی، مگر وہ خود کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر انل کو اس کی آخری کال آج بھی یاد تھی، بالکل اس کی محبت کی طرح۔ نیکسٹ سین۔ نائٹ کلب میں آج بھی ویسا ہی بے ہنگم شور تھا۔ میوزک کی آواز دل کو دہلا رہی تھی۔ انس نے وسکی کا گلاس منہ کو لگایا اور گردن ذرا ترچھی کر کے سامنے ریڈ منی اسکرٹ میں موجود لڑکی دیکھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انس نے وسل بجائی تو لڑکی کھینچی چلی آئی۔ ساتھ بیٹھے دنائل نے اسے ٹھوکا، یار آج یہ میرے لیے رہنے دو، پہلے میں نے دیکھی تھی۔ انس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی، چمکتی سنہری پیشانی پر بال گرے تھے۔ لڑکی اس قدر دلکش مرد کی طرف خود کھینچی چلی آئی۔ ویسے بھی مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق متاثر کرتا ہے۔ انس نے آخری سپ لیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ بائے۔ آنکھ دباتا وہ کھڑا ہوا۔ دنائل دانت پیستا رہ گیا۔ لڑکی انس کی تقلید میں سیاہ لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی اور گاڑی زن سے چلتی دور دراز ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ انس کے پیچھے وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر جاتے ہی انس نے فنگر لاک سے گھر ان لاک کیا۔ لڑکی بے پناہ امپریس نظر آنے لگی۔ اس کی گرین آنکھوں میں پا لینے کی چمک تھی۔ انس نے رک کر اپنی شرٹ اتاری تو ونیزا اس کی بے پناہ وجاہت دیکھتی چونک اٹھی۔ وہ سامنے لانڈری ہے اور اس طرف کچن لانڈری اور اس طرف کچن۔ لانڈری کرنے کے بعد کچن صاف کر لینا۔ صاف صفائی صبح بھی ہو سکتی ہے۔ گھر چاروں طرف سے لاکڈ ہے، باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یہ میری انگلیاں۔ انس نے انگلیاں دکھائیں اور آرڈر دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی پہلے تو ہکی بکی رہ گئی مگر جب بات کچھ پلے پڑی تو گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کرنے لگی مگر کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ ساری رات انس کا دروازہ وہ پیٹتی رہی مگر وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ کہاں اٹھنے والا تھا۔ صبح انس اٹھا تو توقع کے عین مطابق گھر میں تباہی مچی تھی اور وہ ایک طرف پڑی رو رہی تھی۔ میرا بریک فاسٹ لاؤ۔ انس آرڈر دیتا
ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ لڑکی اس پر چلانے لگی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، تو پھر میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ انس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دماغ خراب تھا میرا، پلیز جانے دو، لڑکی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے چلی جانا، پہلے میرا نقصان پورا کرو اور رات بھر رکنے کا رینٹ بھی پے کرو۔ وہ کمال بے نیازی سے بولا تو وہ تپ کر بولی، ہاؤ مچ؟ لہجہ امیر باپ کی بگڑی بیٹی جیسا تھا۔ جسٹ $1,00,000۔ انس نے چینل چینج کرتے تحمل سے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنا رینٹ؟ وہ چیخی، تم نے آنے سے پہلے باہر چٹ نہیں پڑی تھی؟ انس نے تعصب سے سر ہلایا۔ باہر بورڈ پر صاف صاف لکھا تھا، آپ 1 سال کا رینٹ ایک ساتھ پے کریں گے، پھر چاہے کوئی 1 رات رہے یا 1 سال۔ اب تم پے کر رہی ہو یا پولیس کو بلاؤں؟ میرے گھر کے باہر CCTV فوٹیج آن ہے، میرے پاس ثبوت ہیں۔ رات تم اپنی مرضی سے آئی ہو، تم چاہتی ہو رینٹ کے ساتھ تم اس توڑ پھوڑ کا جرمانہ بھی بھرو تو میں پولیس کو بلا لیتا ہوں۔ انس معصومیت سے کہتا اسے زہر لگا۔ لڑکی نے اپنے کلچ سے چیک بک نکال کر بھری اور چیک اسے تھما دیا۔ اب کھولو دروازہ۔ ایسے ہی؟ انس چہکا۔ تمہیں تو جانب گھر ڈراپ کر کے آؤں گا، یہاں وہاں بھٹک گئی تو؟ انس کی ہمدردی قابل دید تھی۔ لڑکی اس کے ساتھ ایک بار پھر چل دی، مگر لینڈ کروزر گھر کی بجائے بینک کے باہر رکی۔ انس نے ایک بار پھر آرڈر دیا، جاؤ چیک کیش کروا کر لاؤ، بعد میں بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ لڑکی پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ واپس آئی تو ایک کلچ میں سارے پیسے تھے۔ پیسے چومتے انس نے رکھے اپنے پاس اور کار ایک بار پھر گھما دی۔ ہائی وے کے درمیان کٹ پر کار روکتے انس نے اسے اترنے کو کہا۔ مگر یہاں کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو بیبی، بتاتا ہوں، انس نے اسے پچکارا۔ لڑکی اتری تو انس نے کار فل سپیڈ سے بڑھا دی۔ سوری گرل، تمہیں تو یہاں کوئی بھی بوائے مل جائے گا، مگر مجھے آفس جانا ہے۔ آنکھ دباتا وہ کار بھگا کر لے گیا۔ لڑکی کی خوبصورت گرین آنکھیں بھر آ گئیں۔ بھلا کس کی جرت تھی کسی انگریز حسینہ کو رلا دیتا؟ صرف انس کی، صرف انس کی۔ نیکسٹ سین۔ آفس میں بیٹھے انس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پیسے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا میسج آ چکا تھا۔ دینائل نے پیچھے سے آتے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ انس کے ریشمی بھورے لمبے بال چہرے پر گرے۔ انس نے ہنستے ہوئے انہیں ٹھیک کیا۔ انس نے اس کا خفا چہرہ دیکھا جو اس کے سامنے اس کے ٹیبل پر بیٹھ کر اسے گھور رہا تھا۔ انس نے اسے ایک فلائنگ کس کی۔ کیا مر جاتا تو اگر رات یہ کس مجھے وہ لڑکی دیتی؟ انگریزی لب و لہجے میں کہتے انس کو وہ حد سے زیادہ خفا لگا۔ انس کا کہا بے ساختہ تھا۔ او گاڈ، میری روٹھی محبوبہ، اگر میں تمہیں وہ لڑکی دے دیتا تو تم پیسے لٹا کر آتے اور میں پیسے بنا کر آیا ہوں۔ انس نے آنکھ دبائی تو دینائل نے شرارت سے پوچھا، ویسے کتنے پیسے دیے اس نے تم جیسے جن سے جان چھڑوانے کے لیے؟ انس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پاکستانی 1 کروڑ سے بھی زیادہ۔ واٹ؟ دینائل چیخا تو انس نے کان میں انگلی ڈال کر اسے مسلا۔ کیا ہے یار، کان کا پردہ ہی پھاڑ دیا۔ نکلو اب کام کرنے دو، میرا باس نہایت کھڑوس آدمی ہے، وقت پر کام لیتا ہے۔ انس نے پھر شرارت سے کہا، کیونکہ دینائل ہی اس کا باس تھا، مگر وہ دوست کم بھائی زیادہ تھا۔ دینائل دانت کچکچا کر اٹھ گیا۔ تمہیں اللہ پوچھے گا کمینے، دینائل نے جاتے جاتے کہا۔ انس کا لہجہ بھر کو اللہ کا نام سن کر وہ ٹھٹکا، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ نیکسٹ سین۔ آہستہ سے چلو، بالکل نرمی سے پیر زمین پر لگاؤ، ہانیہ نے انل کو سہارا دیتے کہا تو انل نے ڈرتے ڈرتے پیر زمین پر لگائے۔ وہ گر جاتی تھی کیونکہ اچانک پیروں نے وزن اٹھانے سے انکار کیا تھا، مگر ہانیہ کے ساتھ بسمل نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ آرام سے چلو انل، کیا جلدی ہے؟ کون سا تمہاری رخصتی کر رہے ہیں جو اندھا دھند چلنے کی پڑی ہے؟ بسمل کی زبان کے آگے خندق تھی۔ انل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہانیہ نے بسمل کو گھورا جو منہ بنا گئی۔ اس کے خیال سے اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ تھوڑی سی واک ہانیہ نے اسے کروائی ہی تھی کہ وہ تھک گئی۔ میں بوجھ ہوں نا؟ لیٹتے ہوئے انل نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اٹک اٹک کر کہا تو کتنی ہی دیر ہانیہ اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ انل کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا۔ جانے ہانیہ کیا کہہ دیتی؟ کبھی مت سوچنا انل تم مجھ پر، ہارون پر یا مما بابا پر کبھی بوجھ بنی ہو، کبھی نہیں۔
تم کیا سوچتی ہو؟ میں نہیں جانتی، مگر انل میں نے اتنے سال اولاد کی جدائی میں کاٹے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر جاتی اگر تم نہ ہوتی۔ ہارون نے مجھے کہا اللہ نے ہماری اولاد لے کر ہم پر تمہاری ذمہ داری ڈالی ہے، اسے دل کی خوشی سے ادا کرو۔ تمہیں کبھی غیر نہ سمجھوں بلکہ یہ سمجھوں کہ تم ہماری بیٹی ہو، میری اور ہارون کی۔ تو تم سوچو، ایک ماں کے لیے اولاد بوجھ ہوتی ہے؟ اگر اللہ میرا بیٹا نہ چھین لیتا تو میں کب تمہاری ذمہ داری اٹھا سکتی تھی؟ ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور میں تو خوش نصیب ہوں تمہاری ذمہ داری رب نے مجھے دی۔ انل کی خوبصورت شہد رنگ آنکھیں بھر آ گئیں۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میرا قصور تھا، میری وجہ سے آپ کے ساتھ بھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ہانیہ نے اس کے لب پر ہاتھ رکھ کر بند کیا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا میری جان، یہ سب نصیب میں تھا، تمہارے بھی اور میرے بھی، کسی کا قصور نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ سب کیا انہیں تو تم بھی نہیں جانتی، پھر کیوں رو رہی ہو؟ ہانیہ نے اسے بہلایا، مگر انل کے دل میں پھانس اٹک گئی تھی۔ کیا وہ لوگ ابھی تک نہیں جانتے تھے یہ سب اس کے بھائی اور باپ نے کیا تھا؟ نیکسٹ سین۔ شمروز ابھی ابھی بابا سائیں کے کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ اندر آتے شہباز خانم نے ایک نظر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا اور چادر درست کردہ اندر چلا گیا۔ بابا سائیں بری خبر ہے۔ شہباز کی آواز پر شمروز کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ انل زندہ ہے، میرے آدمیوں نے خبر دی ہے، وہ آج کل ہر روز ہاسپٹل جاتی ہیں۔ اس ہارون اور اس پر کٹی ہانیہ کے ساتھ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اتنے سال سے کوما میں تھی۔ بابا سائیں وہ لوگ تو حد سے زیادہ نیچ اور گھٹیا ثابت ہوئے، ایک داغ دار لڑکی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ بابا سائیں پر سوچ نظر سے اسے دیکھتے رہے۔ کرنا کیا ہے؟ موقع دیکھ کر اس کو اٹھا لو اور اس پر کٹی ہانیہ کو پھولوں کا تحفہ بھیج دو۔ بابا سائیں معنی خیزی سے بولے تو شہباز کا کہا نکل گیا۔ جسے ایک بار سمجھ نہ آئے اسے دوسری بار ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ بابا سائیں نفرت اور حقارت سے بولے۔ شمروز کی رگیں تن اٹھیں، اسے یہ جان کر دھچکا لگا کہ جس بہن کو دن رات وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، وہ نہ صرف اس کے بابا سائیں کو مل چکی تھی بلکہ وہ ان کے ہاتھ سے مرنے جا رہی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتا وہ حویلی کے اس احاطے میں گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ بندوق کی نال کھڑی کرتے وہ کڑکڑاتے چلنے لگا۔ شمروز کی بیوی نے اس کا جلال اور بندوق دیکھی تو اس کے پیچھے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ شمروز کی ماں نے حویلی میں ہلچل اور شور سنا تو وہ بھی باہر آتی چونک اٹھے۔ شمروز بندوق لیے بابا سائیں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اچانک شمروز نے بندوق کی نال شہباز خانم کی گردن پر رکھی تو سب چونک اٹھے۔ مجھے نہیں پتا انل کہاں ہے۔ لالا وہ تو بھاگ گئی تھی نا، شہباز نے گڑبڑا کر کہا۔ وہیں بابا سائیں کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئیں۔ تم نے اپنا سامان پیک کرو۔ وہ چونکا، اپنی خون آلودہ آنکھیں اٹھائیں جن میں زخم ابھی تازہ تھے۔ میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ آج آپ کا ایک نہیں دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چند ارب کی جائیداد کے لیے میں یہاں بے غیرت بن کر پڑا رہوں گا تو آپ کی بھول ہے۔ میں آج آپ سے یہی کہنے آیا تھا، میرا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور میں جا رہا ہوں آپ کی بے عزت کمائی پر لعنت بھیج کر۔ شمروز نے ان کے رہے سہے اوسان خطا کیے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو لیتے چلا گیا۔ بابا سائیں کا ہاتھ چند منٹ بے ترتیب دل پر گیا۔ میں نہیں ہار سکتا انل، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ جو جائیداد تمہارے نام پر ان پر بھایا کے بعد صرف میرا حق تھا، وہ کراہ کر رہ گئے۔ نیکسٹ سین۔ ہانیہ آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جلدی تمام فائلز پر سائن کر رہے تھے۔ ہارون کے کی بورڈ پر چلتے ہاتھ رکے۔ اس نے حیرت سے ہانیہ کے کیبن میں ایک آدمی کو پھول لاتے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ہارون کا پارا ایک دم چڑھا۔ آخر کوئی ہانیہ کو پھول کیوں بھیج رہا تھا؟ ہارون نے لب بھینچے۔ ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور حیرانگی بیک وقت تھی، اور تیزی سے درمیانی دروازہ عبور کرتا وہ اس لڑکے تک پہنچا۔ کس نے بھیجے ہیں یہ پھول؟ لہجہ چپتا ہوا شک سے بھرپور تھا، کیونکہ نہ تو ہانیہ کی کوئی دوست تھی بسمل کے سوا، نہ ہی وہ اپنے بھائی بھابھی سے بات کرتی تھی۔ پھر ہارون کے علاوہ ایسی جرت کون کر سکتا تھا؟ سر باہر کوئی دے گیا ہے،
बोला मैडम को ही दूँ, उनको इन फूलों की खुशबू बहुत पसंद आएगी। गार्ड ने बताया तो हारून ने हाथ बढ़ाकर फूल लिए। किसने भेजे हैं ये? वो फूलों का जायजा लेता हानिया की तरफ देखकर पूछने लगा, मुझे क्या पता, आपके हाथ में है, देखिए कोई कार्ड तो होगा। हारून ने फूल मेज पर पटके, कुछ नहीं है इस पर। हानिया का दिल जोर से धड़का। इतना गुस्सा वो किस बात पर कर रहा था? किसने भेजे हैं ये तुमने इससे पूछा नहीं? वो लड़का कौन है? हारून ने गार्ड को लताड़ा तो वो भी गड़बड़ा गया। इतने में एक मक्खी उड़ती हुई आई और फूलों पर जाकर बैठ गई और हारून के देखते ही देखते वो इन्हीं फूलों पर गिर गई। हारून का हैरत से मुंह खुला रह गया। हारून ने गार्ड के साथ फौरी तौर पर पहले हानिया को घर भेजा और फूलों का लैब टेस्ट करवाया। उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। सोया हुआ दुश्मन फिर से जाग उठा था। ये कोई छुपा हुआ रकीब नहीं, दुश्मन था जो फिर से पीठ पीछे वार कर रहा था। कौन हो सकता है ये जो एक बार फिर मेरी हानि पर जानलेवा हमला कर गया, वो भी मेरी नाक के नीचे? हारून ने परेशानी से पेशानी मसली और हानिया का नंबर मिलाया। कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे ने जब फ़ोन बंद होने की इत्तला दी तो हारून की जान हवा होने लगी। इसने किस तरह गार्ड पर यकीन करके अपने प्रिंसेस को अकेले भेज दिया? हारून तेजी से गाड़ी पुलिस स्टेशन से घर की तरफ मोड़ने लगा और घर का नंबर डायल करने लगा। मिसिस बुरहान स्पीकिंग। बिस्मल ने फ़ोन उठाते ही कहा। बिस्मल, हानि घर आई या नहीं? हारून का लहजा रुंधा हुआ था, मगर बिस्मल ने रत्ती भर भी परवाह नहीं की। आपकी बला से वो आए या जाए, वो चमकी। क्या बोल रही हो? बीवी है वो मेरी, मुझे बताओ वो घर आई है या नहीं? हारून ने सख्त लहजे में पूछा। आहा, अब याद आया, बीवी है। बेइज्जती करते वक्त तो वो नौकरानी थी, बिस्मल ने तरह कर कहा। बिस्मल, ट्रस्ट मी, घर आते ही पहले तुम्हारा गला दबाऊंगा अगर तुमने ये नहीं बताया कि हानि घर है या नहीं। हारून का लहजा और आवाज़ ऐसी थी कि बिस्मल ने हाँ घर ही है कहकर अगली बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। हारून ने गहरी सांस ली और रिपोर्ट दर्ज करवाने अंदर चला गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि हानिया किस बात से खफा हो गई है। नेक्स्ट सीन। अगर तुमने मज़ीद मुझे यहाँ रखा तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। लड़की ने अंश के सामने पिस्टल निकालकर अपनी कनपटी पर रखी। अंश ने सुकून से उसे देखा। श्योर, अगर यही तुम्हारी विश है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों से ये कहकर कि तुम मेरी बीवी थी, बहुत पैसे लूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना चाहती हो? अंश की बात पर वो झुंझला गई। खोलो ये दरवाज़ा, ना ही मैं काम करूँगी ना ही कोई पैसे दूंगी। इस लड़की ने अंश के हाथ से सुर्ख मग खींच कर ज़मीन बोस किया। वो जाने क्या क्या अंग्रेजी में बोलती ही जा रही थी, मगर अंश ने ज़मीन पर गिरे मग से कुछ टटोलना शुरू किया। जब सब खत्म हुआ, टूटा हुआ मिला, तो अंश गुस्से से उठा और एक थप्पड़ इस लड़की के मुंह पर रसीद किया। यू बिच, क्या किया तुमने? लड़की हैरान परेशान मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। कल रात से वो न जाने इस घर में कितनी कीमती चीज़ें तोड़ चुकी थी, मगर इस आदमी की डिमांड सिर्फ रेंट था। अब न जाने एक मिट्टी के बने मग के लिए वो क्यों हाइपर हो गया था। जान से मार दूंगा तुम्हें। अंश ने उसकी गर्दन को दबोचा। लड़की फड़फड़ा उठी। लीव मी मेंटल मैन, मैं रेंट देने को तैयार हूँ। वो फड़फड़ाई, मगर अंश का जुनून खत्म न हुआ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लड़की से जब कुछ बन न पड़ा तो इसने पास रखा टूटा गुलदान ही अंश के सर पर मारा। अंश की गिरफ्त ढीली होते ही वो रोती चिल्लाती गालियां बकती गेट के पास जाकर रोने लगी। फुलिश मैन, मैं ये मग तुम्हें खरीद कर दे दूंगी। वो चिल्लाई। नहीं खरीद सकती तुम, इस जैसा कोई नहीं हो सकता, ये मेरी वाइफ का है। अंश ने कोई शीशे की चीज़ दरवाजे को मारी तो लड़की कांप उठी। आई एम सॉरी। वो कांपते हाथ जोड़ने लगी तो अंश अपना पसीने से भरा चेहरा साफ करते खड़ा हुआ। इस लड़की ने अपनी सब ज्वेलरी और कैश उसे दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, लड़की ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। अंश ने दरवाज़ा खोला और एक बाजू से पकड़कर तकरीबन इसे बाहर फेंका, जैसे कोई कूड़ा क्रिकेट फेंकता है। कमरे में जाते एक बोतल शराब के निकालते इसने गटागट मुंह को लगाई। क्यों किया मेरे साथ? अंश ने खाली बोतल कमरे में लगे आईने पर फेंकी और ख़ुद भी ज़मीन पर गिर गया। नेक्स्ट सीन। हनी जान, हमें तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। देखो, जब से वो आई है रोती ही जा रही है।
مسز عباس مصنوعی خفگی سے اسے ڈانٹنے لگیں۔ ہارون سر انگلیوں سے دبانے لگا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، اب کیا مزید سب کو پریشان کرتا؟ مما آپ۔ ہارون ان کی عزت میں صرف اتنا ہی بول سکا۔ مسز عباس خود ہی سمجھ گئیں وہ جانے کا کہہ رہا ہے، اس لیے اسے شرارت سے دیکھتی باہر چلی گئیں۔ ہانیہ بھی جانے لگی۔ ہارون نے کلائی اس کی تھام لی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہہ دیا میں نے؟ ہارون نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، ابھی بھی ڈانٹ رہے ہیں، مجھ پر شک کیا ہے، اور وہ۔ ہانیہ سو سو کرتی شکوہ کرنے لگی۔ ہارون نے کمر پر بازو جمائے اسے گھورا۔ اس کے قدموں میں کشن رکھ کر اس پر بیٹھتے ہارون نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہانی، تم جانتی ہو میں تمہیں صرف پرنسس کہتا ہی نہیں ہوں، تمہیں پرنسس کی طرح ٹریٹ بھی کرتا ہوں۔ میں نے آج تک تم پر کبھی شک نہیں کیا، نہ ہی ڈانٹا ہے، تم جانتی ہو۔ ہاں، تم صحیح ہو، آج میں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی ہے، میری غلطی ہے، میں شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری۔ ہارون نے کسی امید سے اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے ایک شرمندہ خفا نظر اٹھائی۔ اگر ماننا اتنا ہی آسان تھا تو 1.5 گھنٹے سے وہ کیوں رو رہی تھی؟ آپ نے وہ پھول لے لیے، وہ میرے تھے، میں اس لیے رو رہی تھی۔ ہانیہ نے شرمندگی ختم کرنے کو نیا نکتہ نکالا۔ ہارون نے کمال تحمل سے اسے بتایا، ان پھولوں میں زہر تھا، تم چاہو تو میں پولیس اسٹیشن سے منگوا دیتا ہوں، خود بھی سونگھ لینا، مجھے بھی یہ شرف بخشنا، دونوں ساتھ مریں گے۔ ہارون کا لہجہ خفا تھا مگر ہانیہ کا منہ کھل گیا۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے، آنسو گال سے پسلے۔ آپ نے یہ سوچا اگر میں آج مر جاتی تو میرے بھائی کو پتہ بھی نہ چلتا؟ ہانیہ اس وقت بلائی ہوئی تھی مگر ہارون نے اسے بغور دیکھا۔ وہ اس مشکل وقت میں لاشعوری طور پر اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی، جس کا کبھی ہانیہ نے بھولے سے نام بھی نہیں لیا تھا، جبکہ اس وقت اسے ہارون کی محبت یاد ہونی چاہیے تھی۔ کم آن پرنسس، میرے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس اب تم کسی کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرو گی اور گھر میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ ہارون نے اسے سمجھایا مگر ہانیہ نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ نیکسٹ سین۔ انس آپ کہاں ہیں؟ آ جائیں، مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کرنے ہی آ جائیں۔ یہ ایک تعلق نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے، اس رشتے کا قرض میرا خون پی رہا ہے، کوئی مجھے بتا دے کہاں ہیں آپ؟ جائے نماز پر بیٹھی انل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ گولیوں کی زوردار گونج اٹھی اور باری باری سب بوتلیں ٹوٹنے لگیں۔ 1 2 3 4 اور پوری 8 بوتلیں اڑ چکی تھیں۔ انس نے چہرے سے پانی کی طرح رستہ پسینہ صاف کیا۔ بار کلب میں تالیاں گونج اٹھیں۔ انس نے پھر سے پسٹل اٹھائی اور نشانہ لگایا۔ انس، انل کی آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی۔ یکدم پلٹتے اس کا نشانہ چونکا اور گولی پلٹتے انس کے ہاتھ کو چھوتے نکل گئی، الٹی طرف لگے شیشے سے کراس ہوتی وہ پانی کے ٹب تک گئی۔ پانی کی دھار شرل کی آواز سے لہر اٹھ کر خاموش ہو گئی۔ اس بار تالیوں کے ساتھ ساتھ سیٹیاں بھی گونج اٹھیں۔ دینائل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ انس، پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے گولی الٹی کیوں چلائی؟ تیزی سے اسے باہر کار کی طرف لے جاتے دینائل اس پر چیخ رہا تھا۔ انس گزرتا چاروں طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا، وہ آواز آئی کہاں سے تھی؟ پٹی کروانے کے بعد جب انس نے اسے یہ بات بتائی تو دینائل پہلے تو سکتے میں چلا گیا، پھر جو کہے لگانے لگا تو انس کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے دینائل پر اچھالا جو وہ کیچ کر گیا۔ یار تم پاگل واگل ہو کیا؟ 3.5 سال سے جس بیوی کی طرف تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا تمہیں اس کی آواز آئی اور تم یہ بھی نہیں جانتے وہ زندہ ہے یا نہیں؟ دینائل نے مذاق اڑایا تو انس لب بھینچ گیا۔ اچھا سوری، تم صحیح ہو یار، میں غلط، پکارا ہوگا اس نے تمہیں۔ انس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر دینائل نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس طرح پسٹل الٹی کر کے اسے دیکھنے ہی لگ جاتے، اگر ایسا ہی عشق تھا تو کیوں ہو یہاں؟ دینائل نے پوچھا تو انس کے سامنے وہ منظر لہرا گیا، وہ نظر چرا گیا۔ اللہ انس کو اپنی امان میں رکھیں، اگر وہ کیتھرین کے ساتھ اتنے خوش ہیں تو ٹھیک ہے۔ انس، آپ خوش رہیں وہاں، میں تو آپ سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ کاش اللہ میرا کہیں اور ٹھکانہ بنا دے، کوئی مجھے یہاں سے لے جائے، میری وجہ سے مما آپ کی جدائی میں روتی ہیں، میری وجہ سے آپ چلے گئے، سب میری وجہ سے ہوا،
اس فیملی کو توڑ کر رکھ دیا میں نے. مجھے یہاں سے نکال دے اللہ، مجھے عزت کی کوئی چھت عطا کر. انل نے سسک کر سجدے میں دعا مانگی. میرے ناکردہ گناہ کی سزا ختم کر دے مولا، میں تھک گئی ہوں اس کا بوجھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. نیکسٹ سین. 7 انچ کی لمبی ہیل کی ٹک ٹک گہری خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی. کہیں کہیں سے ٹائپنگ کی آواز یا کاغذ پلٹنے کی آواز گونج اٹھتی. بھورے کلیوں والے گھیرے دار فراک پہنے اس نے پنک سکارف سے حجاب کیا تھا اور ایک کندھے پر پنک شال دی تھی. موبائل پر کچھ ٹائپ کرتی وہ چلتی ہی جا رہی تھی. ہانیہ کے آگے پیچھے 4 گارڈز تھے. ایک نوعمر لڑکا ڈھیروں فائلز اٹھائے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا. وہ جہاں سے گزرتی گڈ مارننگ میم کی آواز گونجتی. ایک جگہ رک کر ایک جوان لڑکی نے ہانیہ سے کچھ پوچھا. گہرے لپسٹک لگے ہونٹوں سے وہ کچھ کہتی آگے بڑھنے لگی. گور سیاہ آنکھوں میں لگا کاجل بھی چمک رہا تھا. ہاتھوں میں نفیس سی سونے اور ہیرے کی جیولری پہنے وہ دمک کر چل رہی تھی. اس کی چال میں کہیں پر بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی. سر کے اشارے سے سب کو سلام کرتی وہ مسلسل اپنے فون پر لگی تھی جس کی قیمت کم سے کم پاکستانی 3 لاکھ سے زیادہ تھی. آفس روم کے باہر وہ کھڑی ہوئی. ایک گارڈ اندر جا کر سب چیک کرنے لگا. 2 منٹ میں اس نے رپورٹ کی. سب ٹھیک ہے میم، ویلکم. ہانیہ مضبوطی سے قدم جماتی اندر گئی اور سب گارڈز باہر چوکنے کھڑے ہو گئے. ہارون کی آنکھوں میں بلا کی حسین مسکراہٹ تھی. اس کے لیے یہ منظر دنیا کا سب سے حسین ترین منظر تھا. اس کے ساتھ بیٹھا مرد نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا اور ہانیہ کی بھابھی یکدم ہوش میں آتی بولی، یہ ہانیہ تھی؟ وہ ہماری ہانیہ؟ ان کے لہجے میں بے یقینی تھی. ہارون، مجھے کب ملوا رہے ہو میری بہن سے؟ بھائی بے تابی سے بولے، آپ خود ابھی جائیں، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے اسی لیے تو بلایا ہے. ہارون کی اجازت پر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے اس کے آفس کی طرف گئے. ناچار بھابھی کو بھی اٹھنا پڑا اور ورنہ دل جو ہے جل کر خاک ہو چکا تھا. وہ اندر جانے لگے تھے کہ گارڈز نے انہیں دروازے پر روک لیا. اپنی تعریف بتا دیں، پہلے میڈم سے اجازت لیں گے. گارڈ نے مشکوک نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اپنی میڈم سے کہو ان کے بھائی آئے ہیں. بھائی تڑک کر بولا. گارڈ کے بتانے پر اس نے سر اٹھائے بنا آنے کی اجازت کی. ہانیہ کو لگا برہان ہوگا. ہانی گڑیا، جانی پہچانی مانوس آواز پر وہ ساکت رہ گئی مگر سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی. چہرے پر رکھا اس کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ بھی وہیں تھم گیا جن میں ہیرے کی انگوٹھیاں چمکتی اپنی قیمت خود بتا رہی تھیں. دوسرے ہاتھ میں پکڑا پین بھی تھم چکا تھا جس میں موجود سونے کے کڑے اور ان پر چمکتا کندن آنکھوں کو خیراں کر رہا تھا. ہانی، میرا بچہ. 3.5 سال بعد یہ آواز سنی تھی جسے سننے کے لیے کان ترس چکے تھے مگر انا اور گھر بدر ہونا وہ بھولی ہی کب تھی. بھائی کی آواز پھر سے آئی تو وہ حواس میں لوٹی. سر اٹھا کر ایسے دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ لوگ کون ہیں. جی فرمائیے. ہانیہ کا لہجہ انجان تھا. بھائی تڑپ اٹھے. یہ وہ بہن تھی جو 15 سال کی عمر میں ان کی گود میں ڈالی گئی تھی. ماں باپ چلے گئے تھے. اس کا نام بھی انہوں نے خود رکھا تھا. بچپن سے وہ توجہ، خوراک، کھلونوں حتیٰ کہ انتہائی ضروریات کو بھی ترستی رہی تھی. وہ شرم کے مارے نظر چرا گئے. وہ ان کے گھر تا عمر اترن پہنتی رہی تھی. ہر چیز کے لیے وہ ترس جاتی، کبھی موسمی پھل کے لیے تو کبھی ایک جنک فوڈ کے لیے مگر زیادتیوں کی فہرست اتنی طویل تھی بھائی کی شرمندگی کم نہ ہوئی. کون ہیں آپ لوگ؟ کس نے اندر آنے دیا؟ ہانیہ نے غصے سے کھولتے پوچھا. پیسے آ گئے تو بھائی کو بھول گئی؟ ہانیہ، یاد رکھنا تمہاری شادی ہارون سے ہم نے کروائی تھی. ہم توڑوا بھی سکتے تھے. بھابھی چلائی تو ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. طنزیہ مسکراہٹ. وہ ہارون کی محبت، اس کی بےتابیاں جانتی تھی. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہارون کو اس کے خلاف کر سکتا تھا. وہ تو ہارون کی پہلی دعا تھی. کون اسے جھٹلا دیتا؟ گیٹ لاسٹ. آپ شرافت سے جائیں گی یا گارڈ کو بلاؤں؟ ہانیہ نے کمال تحمل سے کہا. تم پر یہ زندگی احسان ہے میری. بھابھی نے کچھ کہنا چاہا مگر ہانیہ کے بھائی نے روک دیا. جانے کون سا راز وہ کھولنے جا رہی تھی. آؤٹ. ہانیہ چلائی.
بھائی بھابھی کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی ہانیہ کا جواب دے گیا۔ آفس لاک کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب یاد آئی اپنی گڑیا کی اتنے سال بعد؟ اب یاد آئی ہے، اب بھی مت آتے؟ امی سے شکایت کرنے نہیں گئی تھی میں، قیامت کے روز بھی نہ کرتی۔ خود پر چلاتی وہ دل کا غبار نکالنے لگی۔ ہارون مستدی سے درمیانی دروازہ کھولتا اس کے پاس گیا، پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا۔ پرنسس، پلیز خود کو ہلکان مت کرو۔ ہارون نے محبت سے اسے خود میں سمیٹا۔ ہانیہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ آئندہ گھسنے نہیں دینا ان لوگوں کو، کہہ دینا مر گئی ہانیہ۔ وہ بولی تو ہارون نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا پرنسس، تم ان سے اتنی محبت کرتی ہو اور مجھ سے چھپا کر اندر ہی سمندر دبا گئی ہو۔ وہ تعصب سے سوچتا، خود پر غصہ تھا۔ So listeners, that was the end of episode 10 of the novel Heartbeat. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔